बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तलबा, मैं रईस इकबाल और आप देख रहे हैं इस वक्त मेरा यूट्यूब चैनल बहारी उर्दू। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और साथ बेल आइकॉन को प्रेस कर लें ताकि आपको हर नई आने वाली वीडियो मिल सके। अज़ीज़ तलबा, आज के लेक्चर में हम फर्स्ट ईयर का हिस्सा गज़ल दूसरा शेर पढ़ने जा रहे हैं, यानी ख्वाजा हैदर अली आतिश। हिस्सा गज़ल में हमने पहला शेर मीर तकी मीर पहले पढ़ लिया था। हैदर अली आतिश सिलेबस में शामिल दूसरा शेर है। तो सबसे पहले इसका तारुफ़ देखते हैं। लखनवी दबिस्तान के नुमाइंदा शेर आतिश 1764 में फैज़ाबाद में पैदा हुए और 1846 में इंतकाल किया। तग़ज़्ज़ुल और आतिश बयानी आपकी शायरी की नुमायाँ ख़ुसूसियात हैं। वो शायरी को मुरस्सा साज़ी समझते हैं, इसलिए उनका हर लफ्ज़ मोतियों की तरह जुड़ा हुआ नज़र आता है। वो अपना दाखिली एहसासात का इजहार निहायत मुहस्सिर अंदाज में करते हैं। बाज़ मकामात पर दाखिलियत के साथ साथ ख़ारजी अनासिर भी नज़र आते हैं। निशातिया लबुलहजा और उम्मीद उनके बुनियादी रवैये हैं। आपके अदबी तरक़े में दो शेरी दीवान हैं। पहला दीवान उन्होंने ख़ुद मुरत्तब किया, जबकि दूसरा दीवान उनकी ज़िंदगी के बाद उनके शागिर्द मीर दोस्त अली खलील ने मुरत्तब किया। तो अब गज़ल की तशरीह की तरफ बढ़ते हैं। शेर नंबर 1 है। तशरीह की तरफ बढ़ते हैं कि हवाए दौर मैं खुशगवार राह में है, ख़िज़ां चमन से जाती है, बहार राह में है। ये शेर नंबर 1 है इस गज़ल का, गज़ल नंबर 1 का। तो हवाए दौर मैं खुशगवार से मुराद है खुशगवार शराब पीने का ज़माना, जबकि राह में है इसका मतलब है रास्ते में है। मफ़हूम इसका है कि ख़िज़ां यानी दुखों का मौसम जाने वाला है और बहार यानी खुशियों का मौसम बहुत जल्द आने वाला है। आतिश लखनवी दबिस्तान के नुमाइंदा शायर हैं। रजायत और उम्मीद परस्ती उनकी शायरी का एक ख़ासा है। इस शेर में भी यही पहलू नुमाया तौर पर नज़र आता है, जिसका एक सबब वो अहद है जिसमें वो सांस ले रहे हैं। शायर कहता है कि ख़िज़ां जिसने बाग का रंग रूप बिगाड़ दिया था, उसका हुस्न छीन लिया था, अब वो ख़िज़ां बाग से रुखसत होने वाली है और बहार का मौसम आने वाला है। ख़िज़ां का मौसम मुश्किलात और तकालीफ़ का इस्तारा है, अलामत है, जबकि बहार आसूदगी और राहत का इस्तारा है। मुश्किलात और तकालीफ़ का ज़माना रुखसत हो रहा है, आसूदगी आने वाली है। खुशगवार शराब के असूल की आरज़ू अब बहुत जल्द पूरी होने को है। मैं खुशगवार का दस्तयाब होना गममंदों की कैफियत के ख़ात्मे की तरफ एक इशारा है। इस शेर में उन्होंने एक अलामती अंदाज़ अपनाया है और अलामती अंदाज़ के इस शेर में शायर अपने दौर के परेशान हाल लोगों को नाउमीदी से निकालना चाहते हैं और उनको एक उम्मीद की मुसर्रत और शादमानी का पैगाम दे रहे हैं और रजाई अंदाज़ अख्तियार करते हुए यानी मायूसी को तर्क करने का कह रहे हैं और इनको मुस्तकबिल के अच्छे हालात के बारे में आगाही दे रहे हैं और उनकी हिम्मत बढ़ा रहे हैं और ये कह रहे हैं कि नामसैद हालात से घबराने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है। गम व अलम के अंधेरे बहुत जल्द दूर होने वाले हैं और पुरसकून और इत्मीनान और मुसर्रत और शादमानी का अब दौर आने वाला है। आतिश ज़िंदगी की तलखियों और महरूमियों से दिल बर्दाश्ता नहीं है। वो आने वाले दौर से पुरुमीद हैं और इसके बाद के कहल हैं कि हर ज़वाल के बाद अरूज और गम के बाद खुशी ज़रूर आती है। इस शेर में एक नुक्ता ये भी है कि तग़य्युर इस कायनात का असूल है। स्याह रात के बाद हमेशा रोशन सुबह और पतझड़ के वीराने के बाद बहार की दिल फरेबियाँ ज़रूर आती हैं। गम के बाद खुशी और खुशी के बाद गम ज़रूर आता है। नामसैद हालात में भी उम्मीद का दामन कभी भी हाथ से नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि हर पस्ती को अरूज ज़रूर आता है। एक शेर है कि जो बहार आती है पाबंदे ख़िज़ां होती है, ज़िंदगी मौत के साए में जवां होती है। हर ज़रूर ने मौत का ज़ायक़ा चखना होता है और हर चीज़ तब्दील ज़रूर होती रहती है। शेर नंबर 2 है कि अदम के कूच की लाजिम है फ़िक्र हस्ती में, ना कोई शहर ना कोई दियार राह में है। इस शेर के अंदर दुनिया की बेसबाती का तज़किरा है। इसकी हाल लुग़त देखें। अदम यानी मौत के बाद का आलम, कोच कर जाना यानी रुखसत हो जाना, हस्ती से मुराद ज़िंदगी है और दियार इलाका या मुल्क को कहते हैं। इसका मफ़हूम है कि इंसान को ज़िंदगी में आखिरत की फ़िक्र करनी चाहिए, क्योंकि ज़िंदगी कभी भी ख़त्म हो सकती है, ये नापायदार है। और अगर हम इस ज़िंदगी से मौत की तरफ सफ़र करते हैं तो रास्ते में हमें कोई ठिकाना भी नज़र नहीं आता जहाँ हम थोड़ी देर बैठ कर सस्ता लें। इसकी तशरीह है कि इस शेर में इस्लामी फ़िक्र की अक्कासी भी नज़र आती है और साथ दुनिया की बेसबाती और एक आफाकी शेर है। यानी दुनिया फ़ानी है, ये दुनिया आखिरत की खेती है जिसमें हम मुख्तलिफ़ आजमाइशों से गुज़रते हैं। अच्छाई और बुराई के हवाले से कोई ख़ास तर्ज़ अमल अख्तियार करते हैं जो हमारे नामा अमाल में दर्ज होता है और यही वो नामा अमाल है जिसकी बुनियाद पर रोज़े महशर हमारा हिसाब किताब होगा।
ہم اس دنیا کے اندر جو کچھ کریں گے وہی ہمارے ساتھ جائے گا، اور اس کے علاوہ ہم کچھ بھی اس آخرت کے سفر کی طرف اپنے ساتھ لے کر نہیں جا سکتے۔ یعنی ہماری ابدی زندگی کا دار و مدار ہماری موجودہ زندگی پر ہے، اور ہمیں دنیا کی رنگینیوں میں کھونے کی بجائے آخرت کی فکر کرنی چاہیے، کیونکہ سفر آخرت پر روانہ ہوتے ہوئے یہ اعمال ہی زاد راہ بنیں گے اور یہی ہمارے کام آئیں گے۔ شاعر کہنا چاہتا ہے کہ آخرت کی منزل بڑی کٹھن ہے، یہ سفر بڑا دشوار گزار ہے، اور روز محشر تو ویسے بہت خطرناک ہے۔ وہ ایک ایسا دن ہوگا کہ جب کوئی بھی کسی کا ساتھ نہیں دے گا، یہاں تک کہ باپ بیٹے کا ساتھ نہیں دے گا، بیٹا ماں کا ساتھ نہیں دے گا، بھائی بھائی کا ساتھ نہیں دے گا، سب کو اپنی اپنی فکر پڑی ہوگی۔ اور اس دن اگر ہمارے لیے کوئی توشہ آخرت بنے گا تو وہ ہمارے اعمال ہوں گے، اس لیے ہمیں اس دنیا کے اندر اپنے اعمال کی فکر کرنی چاہیے، اور ہمیں اچھے انداز میں لوگوں کو دکھ نہیں دینا چاہیے اور بہتر زندگی گزارنی چاہیے۔ رستے میں بہت سے نکیلے کانٹے آتے ہیں، کوئی ساتھی، کوئی دوست اور کوئی عزیز بھی پھر رستے میں کام نہیں آئے گا، تو اس لیے ہمیں اگر رستے کے لیے کوئی چیز ساتھ لے کے جانی ہے تو ہمارے نیک اعمال ہیں، روز محشر جو ہمارے کام آئیں گے، ورنہ نا امیدی ہمارا مقدر بن جائے گی۔ ایک شعر ہے کہ توشہ آخرت کی فکر رہے، جی سے جانے کا ہے سفر نزدیک۔ آپ یہ حوالے کا شعر بھی لکھ سکتے ہیں کہ موت سے کس کو رستگاری ہے، آج وہ کل ہماری باری ہے۔ شعر نمبر 3 دیکھیں۔ نہ بد رکا ہے نہ کوئی رفیق ساتھ اپنے، نہ بد رکا ہے نہ کوئی رفیق ساتھ اپنے، فقط عنایت پروردگار راہ میں ہے۔ بد رکا یعنی رہنما، رفیق دوست کو کہتے ہیں، فقط صرف عنایت پروردگار یعنی اللہ تعالیٰ کی رحمت۔ اس تیسرے شعر کا مفہوم ہے کہ آخرت کے سفر میں کوئی رہنما یا دوست ساتھ نہیں ہوتا، صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہی اس سفر کو آسان بنا سکتی ہے۔ آتش اس شعر میں کہتے ہیں کہ زندگی ایک آزمائش ہے، ایک ایسا سفر ہے جس میں کوئی رہنما ہمارا ساتھ نہیں دیتا۔ یہ بھی پچھلے شعر جیسا ہی ہے، اس میں بھی ایک دنیا کی بے ثباتی ہے اور آخرت کی تیاری کے حوالے سے بات کی گئی ہے کہ رستے میں کوئی بھی ساتھی آپ کا یا دنیا کے اندر کا کوئی بھی دوست جو ہے وہ اس رستے کے اندر آپ کا ساتھ نہیں دے گا، ہمیں نہ وہ رستہ دکھا سکے گا، ہم بھٹکنے لگیں گے۔ اگر ہمارا کوئی اس دنیا سے آخرت کی طرف سفر کرتے ہوئے کوئی چیز ساتھ دے گی تو وہ فقط اللہ تعالیٰ کی رہنمائی اور ہمارے اعمال ساتھ دیں گے۔ زندگی کے نشیب و فراز اور نیک و بد سے آگاہ ہونے کی کوئی سبیل نہیں، ایسے میں زندگی کا سفر پھر مشکل ہو جاتا ہے۔ اچھائی اور برائی کے درمیان فرق کرنا اور صراط مستقیم پر چلنا ہی انسان کو فرشتے سے بہتر بناتا ہے۔ اس لیے حالی بھی فرماتے ہیں کہ فرشتے سے بہتر ہے انسان بننا، مگر اس میں پڑتی ہے محنت زیادہ۔ دنیا کے اندر اگر کوئی مہربان دوست، حسین دوست ساتھ ہو تو سفر آسان ہو جاتا ہے، اور اس حسین سفر سے مسافر راہوں کے خوف و خدشات سے بے نیاز ہو جاتا ہے، کیونکہ اسے ڈھارس رہتی ہے، تسلی رہتی ہے کہ اس سفر میں پریشانی کی صورت میں اس کا ساتھ دینے والا موجود ہے۔ مگر آخرت کا سفر ایسا نہیں ہے، یہ ایک ایسا سفر ہے جہاں کوئی رہبر، کوئی دوست ساتھ نہیں ہوتا کہ جس سے ہمیں تسلی ہو سکے اور سفر کی مشکلات کم ہو جائیں، بلکہ یہ سفر انسان کو اکیلے ہی طے کرنا پڑتا ہے۔ اس کے بچے، اس کی بیوی، اس کے دوست احباب اسی دنیا میں اس کا ساتھ چھوڑ جاتے ہیں۔ ایک شعر ہے کہ ساتھی کوئی رہبر اس راہ میں ساتھ اپنے، ساتھی نہ کوئی رہبر اس راہ میں ساتھ اپنے، اللہ کا سہارا ہے جس راہ پر چلا جاتا ہوں۔ زندگی کے اس مشکل سفر میں اگر کوئی چیز اطمینان بخش ہوتی ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے، اور جب اللہ تعالیٰ کی رحمت ساتھ ہو تو کسی بھی سہارے، رہنما یا ساتھی کی حاجت باقی نہیں رہتی، انسان پورے اعتماد کے ساتھ اپنی منزل کو حاصل کر لیتا ہے۔ شعر نمبر 4 دیکھیں اس غزل کا کہ سفر ہے شرط مسافر نواز بہ تیرے، ہزارہا شجر سایہ دار راہ میں ہے۔ بہ تیرے یعنی بہت زیادہ، شجر سایہ دار یعنی سایہ فراہم کرنے والے درخت یا آرام پہنچانے کے لیے ایک وسیلہ۔ اس کا مفہوم ہے کہ مسافر کے لیے سفر کرنا شرط ہے، راستے میں رہنمائی کے لیے اور چھاؤں فراہم کرنے کے لیے کئی شجر سایہ دار آپ کو مل جائیں گے، ساتھی مل جائیں گے۔ آتش ایک مثبت رویہ رکھنے والا شاعر ہے، ایک رجائی انداز فکر کے شاعر ہیں۔ زندگی کے مشکلات کے سامنے ڈھیر ہو جانا ان کا مسلک نہیں ہے، اس لیے وہ کہتے ہیں کہ لوگ اس خوف سے سفر پر روانہ نہیں ہوتے کہ سفر میں تنہا مشکلات کا سامنا کرنا ہوگا، جو بہت بڑی آزمائش ہے۔ شاعر کہتا ہے کہ سفر کی مشکلات کے بارے میں سوچ کر پیچھے ہٹنے کی بجائے جرأت اور ہمت کا مظاہرہ کرتے ہوئے ہمیشہ آگے بڑھنا چاہیے، کیونکہ راستہ سایہ دار درخت بھی راستے میں مل جاتا ہے اور جو راستے کی دقت کو کم کر دیتا ہے اور مددگار ثابت ہوتا ہے۔ لیکن شرط یہ ہے کہ آپ کسی کام کا آغاز کریں۔ آپ اس شعر سے یہ انداز بھی لے سکتے ہیں کہ اکثر ہم سوچتے رہ جاتے ہیں اور کسی کام کا آغاز نہیں کرتے، جبکہ شاعر یہ کہتا ہے کہ ہمیں ابتدا کر لینی چاہیے۔ جب ہم آغاز کرتے ہیں
جب ہم عزم کر لیتے ہیں، ارادہ کر لیتے ہیں اور پھر مستقل مزاجی کے ساتھ اس کام کو ہم جاری رکھتے ہیں تو پھر اس میں اللہ تعالیٰ کی رحمت اور اللہ تعالیٰ کی برکت شامل ہو جاتی ہے۔ یعنی عمل سے ہی دراصل ہماری کامیابی ہے، صرف سوچنے سے ہمیں کامیابی نہیں ملتی۔ جیسے کہ وہ علامہ اقبال کا ایک شعر ہے کہ عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی، یہ خاک کی اپنی فطرت میں نوری ہے نہ ناری ہے۔ اس لیے آپ کو آگے بڑھنا پڑتا ہے، کوشش کرنی پڑتی ہے، کامیابی تبھی آپ کو ملتی ہے۔ یعنی اس شعر کے اندر مقصد کی ترجمانی ملتی ہے کہ مقصد کے لیے آپ کو بے شمار تکلیفیں سہنی پڑتی ہیں، مشکلات سے گزرنا پڑتا ہے اور تبھی کامیابی ملتی ہے۔ بعض اوقات انسان بڑے بڑے مقاصد کے بارے میں صرف سوچتا رہ جاتا ہے، لیکن انہیں ناممکن تصور کرتے ہوئے وہ شرمندہ تعبیر نہیں کر پاتا۔ اس لیے صرف سوچ تک اپنی بات کو محدود نہ رکھیں، بلکہ اس کا ارادہ کریں اور اس کے بعد اس کام کو شروع کر دیں۔ شعر نمبر 5 ہے، مقام تک بھی ہم اپنے پہنچ ہی جائیں گے، خدا تو دوست ہے دشمن ہزار راہ میں ہے۔ یعنی اگر ہم اس غزل کے اشعار کو دیکھیں تو یہ ایک دوسرے سے ملتے جلتے شعر ہیں کہ جس کے اندر مقصد، عزم، مستقل مزاجی اور آخرت کی تیاری کے حوالے سے درس دیا گیا ہے اور باتیں ملتی ہیں۔ مقام، اس شعر سے مقام کا مطلب منزل ہے۔ اس کا مفہوم ہے کہ اگر ہمارے راستے میں ہزاروں دشمن بھی موجود ہیں مگر اللہ تعالیٰ کی ذات اگر ہمارے ساتھ ہے تو ہمیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، ہم اپنی منزل پر ضرور پہنچیں گے۔ اس کی تشریح ملاحظہ کریں کہ آتش اس شعر میں کہتا ہے کہ جب انسان سفر کے لیے نکلتا ہے تو ہزاروں دشمن اس طاق میں ہوتے ہیں کہ اس کے لیے رکاوٹیں پیدا کی جائیں۔ اس لیے کسی مقصد کے حصول کے لیے بہت ساری قربانیاں دینا پڑتی ہیں، بہت کچھ برداشت کرنا پڑتا ہے، ہزار دشمنوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ تعالیٰ کے اوپر یقین رکھنا پڑتا ہے، تب جا کر یہ ساری مشکلات دور ہوتی ہیں۔ رکاوٹیں منزل کی یقین دہانی کراتی ہیں کہ یہی رستہ ہے جو منزل کی طرف جاتا ہے۔ شیطان نے بھی خدائے بزرگ و برتر کے سامنے یہ دعویٰ کیا تھا کہ میں تیرے بندوں کو راہ راست سے ہٹا دوں گا اور ایسے حالات پیدا کر دوں گا کہ وہ تیرا نام لینا اور تجھ پر توکل کرنا چھوڑ دیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے شیطان کو اجازت دے دی ہے کہ وہ جس طرح چاہے لوگوں کو بھٹکانے کی کوشش کرے، لیکن اس کے ساتھ یہ بھی فرمایا ہے کہ میرے سچے بندے کبھی شیطان کے بہکاوے میں نہیں آئیں گے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا سایہ رحمت ہمیشہ ان کا ساتھ دیتا ہے جو کڑی سے کڑی مشکلوں کو بھی آسان کر دیتے ہیں۔ تاریخ گواہ ہے کہ حق کی خاطر قدم اٹھانے والوں نے جرت اور ہمت کا مظاہرہ کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کا ساتھ دیا ہے۔ حضرت بلال حبشی ہوں چاہے اور بہت ساری مثالیں ہمیں مل جاتی ہیں کہ جن کو بے شمار تکلیفیں دی گئیں لیکن وہ راہ حق سے پیچھے بالکل نہیں ہٹے۔ شاعر کہتا ہے کہ سفر پر نکلتے ہوئے یہ اعتماد ہونا ضروری ہے کہ منزل تک رسائی ضرور ہوگی، اگر راستے میں ہزار دشمن رکاوٹ بھی بنیں گے تو اللہ تعالیٰ کی رحمت ان رکاوٹوں کو دور کر دے گی، لیکن اللہ تعالیٰ پر یقین ہونا ضروری ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ پر یقین ہے تو پھر کسی اور سے ڈرنے کی بالکل ضرورت نہیں ہے۔ وہ جیسے ایک شعر ہے کہ مدعی لاکھ برا چاہے تو کیا ہوتا ہے، مدعی لاکھ برا چاہے تو کیا ہوتا ہے، وہی ہوتا ہے جو منظور خدا ہوتا ہے۔ یعنی اس شعر کے اندر بھی شاعر یہی کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ پر یقین رکھیں۔ اگر اللہ تعالیٰ پر یقین ہے اور آپ سمجھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کا دوست ہے تو پھر رستے میں آپ کو کسی چیز کی رکاوٹ سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ منزل تک ضرور پہنچیں گے۔ اس غزل کا آخری شعر یعنی شعر نمبر 6 ہے کہ تھکیں جو پاؤں تو چل سر کے بل، نہ ٹھہر آتش، یہ مکتبی ہے اس غزل کا۔ گل مراد ہے منزل میں خار راہ میں ہے، گل مراد یعنی مقصد۔ اس شعر کا مفہوم ہے کہ اے آتش، اگر سفر میں تیرے پاؤں تھک جائیں تو سر کے بل بھی چلنا شروع کر دے، کیونکہ تمہاری یہی تکلیفیں ہی تمہیں منزل تک پہنچائیں گی۔ آتش اس شعر میں کہتے ہیں کہ اگر حصول مقصد کی خاطر سفر میں تمہارے پاؤں تھک جاتے ہیں تو رکنے کی بجائے سر کے بل چلو، کیونکہ عزم اور مستقل مزاجی کے بغیر ہم کسی بھی منزل تک نہیں پہنچ سکتے۔ ہم جب کسی کام کا ارادہ کر لیتے ہیں تو پھر ہمیں وہ مستقل مزاجی کے ساتھ مکمل کرنا پڑتا ہے، آہستہ آہستہ آگے بڑھنا پڑتا ہے، اور اگر ہم ہمت ہار جاتے ہیں اور اس کام سے پیچھے ہٹ جاتے ہیں تو وہ کام کبھی بھی پایہ تکمیل تک نہیں پہنچتا۔ اب مستقل مزاجی کیا ہے؟ مستقل مزاجی کا مطلب یہ ہے کہ چاہے آپ تھوڑا تھوڑا اس کام کو لے کر آگے بڑھیں لیکن اس کام کو جاری رکھیں، اس کو درمیان میں نہ روکیں اور مسلسل آہستہ آہستہ آگے بڑھتے رہیں تو آپ کو منزل ضرور ملتی ہے۔ اگر آپ کے پاؤں تھک جاتے ہیں، آپ کے ہاتھ تھک جاتے ہیں تو آپ کو سر کے بل بھی چلنا چاہیے۔ یہ ایک علامت کے طور پر اس نے بات کی ہے کہ سر کے بل چلنے سے مراد یہ ہے کہ آپ آہستہ آہستہ آگے بڑھتے رہیں، یعنی اور ہمیشہ وہی کامیابی حاصل کرتے ہیں اور ترقی پاتے ہیں کہ جو کبھی رکتے نہیں ہیں اور کوشش کرتے رہتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ہمیشہ انہی کا ساتھ دیتا ہے، مستقل مزاجوں کا، یہ جو عزم کرتے ہیں، یہ جو ارادہ کر لیتے ہیں۔ اور جیسے کہ ایک شعر ہے کہ چلنے والے نکل گئے ہیں، جو ٹھہرے ذرا کچل گئے ہیں۔ اجازت دیجیے۔